अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब बहन भाई कैसे हैं? सब ठीक हैं? मैंने 2-3 दिन से तो वीडियो नहीं डाली इसके ऊपर, लेकिन आज मौसम बहुत प्यारा था। ऊपर छत पे मैं आया था तो मुझे जहन में आ गया कि यार मैंने तो 2-3 दिन हो गए कुछ कहीं गए भी नहीं, कुछ किया भी नहीं। तो अभी मैं जा ही रहा था फैक्ट्री में, मैंने काम शुरू कर दिया। पहले मेरा रेस्टोरेंट था, होटल था, तो वो किसी वजह से फैमिली मैटर था, उसकी वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा। उसमें कुछ बनता भी नहीं था। लोग जो काम करने वाले वो चोरियां बहुत ज़्यादा करते थे, और उसमें वो ज़्यादा पैसे जो ना वो एक तो दिहाड़ी उनको दो और उल्टा उतने दिहाड़ी से ज़्यादा पैसे तो वैसे ही वो निकाल लेते थे। उसमें प्रॉब्लम तो लॉस तो नुकसान तो जो मेरा ही हुआ। और जो जैसे वो निकालते थे उसकी वजह भी मैं खुद ही था, क्योंकि मेरे काम ऐसे छोटे छोटे ज़्यादा होते थे बाहर जो मुझे करने पड़ते थे, जाना पड़ता था। तो वो जब मुझे मजबूरी के तौर पे जाना पड़ता था तब वो लोग उसका फ़ायदा उठाते थे, एडवांटेज लेते थे कि वो मेरा नुकसान कर देते थे। तो इसलिए मेरा किराया भी नहीं निकलता था और बिजली का बिल भी नहीं निकलता था। तो मैंने उसको चलाने के लिए कुछ ऐसा ऐसा काम किया, कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं अफसोस फेल ही रहा। मैं उसमें सक्सेस नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सका। मैंने फिर बाद में कोशिश की उसको चलाने की, बनाने की, जो उसको क्या कहते हैं, किराने की सब कोशिश की, किसी से पूछा भी, उनको बताया भी कि मुझे यार ये काम करना है जो कि जिसमें को थोड़ा सा अच्छा काम होता है किराने की दुकान पे ना। तो वो तो मैंने नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। पैसे भी ज़्यादा का इतने कम भी नहीं, कम से कम 8-9 लाख की, 10 लाख की वो ज़रूरत होती है। शेल्फिंग कराना, फिर उसका दुकान का वो क्या कहते हैं मटेरियल लाना सारा, तो वो काफ़ी लॉस था उसमें। काफ़ी एक्सपेंसिस थे, काफ़ी चीज़ें महंगी थी, तो काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत थी। तो मैं वो नहीं, बिल्कुल नहीं कर सका हूँ। तो आज मैंने क्या किया कि लास्ट नाइट को मैंने सोचा कि मैं ना फैक्ट्री पे जाऊंगा। परसों लास्ट नाइट को, तो मैं कल भी गया था और आज भी जा रहा हूँ। यहाँ हमारे पास एक फैक्ट्री है, वहाँ जूडो कराटे का काम होता है। तो उसमें थोड़ा सा हमारा इतना बन जाएगा कि जो हम ना उसको अफोर्ड कर सकें, अपना अपने को पुश कर सकें। लेकिन बहुत टफ़ लाइफ है पाकिस्तान में, बहुत टफ़ लाइफ है ये। पहले सबसे यही चीज़ है कि यहाँ आपको अगर यहाँ कामयाब होना है तो उसमें अगर आपको किसी की सपोर्ट नहीं है ना, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है ना इधर, तो आप बिल्कुल पाकिस्तान पे नहीं सक्सेस हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। आप जितना काम कर लें, जितनी दौड़ लगा लें, जब तक वो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगी ना, फिज़िकली एंड फाइनेंशियल वो नहीं होगी, तो आप कामयाब यहाँ नहीं हो सकते। हाँ, रोटी खा सकते हैं आप, कपड़े धो के पहन सकते हैं, लेकिन कोई भी बड़े काम के लिए आपको जो करना पड़े तो नहीं कर सकते आप। उसके लिए मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने बच्चों को लेके आया साउथ अफ्रीका से यहाँ। तो मेरे बच्चे भी बेचारे साउथ अफ्रीकन हैं। वो तो मेरी वाइफ जो ब्लैक नेशन थी, ब्लैक नेशन उसको बोलते हैं, साउथ अफ्रीकन काले लोग जिसे जैसे पंजाबी में बोलते हैं। तो वो बच्चों को मैंने मुझे यही पता था कि यार पता नहीं, शायद हो सकता है अल्लाह, जैसे मेरे रिलेटिव थे, मेरे कुछ कहने जो मुझे यहाँ बुला रहे थे, उन्होंने कहा कि आपका ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये कर लोगे, वो कर लोगे, अच्छा है हम आपके साथ हैं, ये बच्चे इधर आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। बस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ कोई भी काम करें आप, जब भी करें आप, तो मेरी आप सब लोगों से बड़ी अपील है, दरख्वास्त है कि कभी भी किसी की बातों में आके कभी अपने बच्चों की, अपनी ज़िंदगी तबाह मत करना। पहले ख़ुद सोचना और उसका किसी के साथ मशवरा करना। और जब तक आप किसके साथ शेयर नहीं करते, किसी से पूछते नहीं, किसी से आपको कोई नहीं सही बताता, उस वक्त तक वो कदम नहीं उठाना। कभी भी मेरे बच्चे यहाँ आके बहुत परेशान हो गए। यहाँ के हालात ऐसे हैं, गवर्नमेंट खुद आपस में लड़ रहे हैं, अपोजिशन पार्टीज़ वो खुद आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के हालात इतने कमज़ोर से कमज़ोर होते जा रहे हैं। और जो बंदा बेचारा मेरी तरह कोई नया बाहर से आया हो, कितने सालों के बाद, उसको यहाँ का तो कोई पता ही नहीं होता। उसको यहाँ आके सेट होने में, पता चलने में 2-3-4 साल लग जाएंगे।
2 3 4 سال لگ جائیں گے، پھر اس کو ہو سکتا ہے جا کے پتہ چلے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس وقت تک تو بہت ٹائم لیٹ ہو جاتا ہے، جو اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ بھی ختم، اور جو اس کے پاس انرجی ہوتی ہے تھوڑی سی برین کی، جو برین اس کا کام کرتا ہوتا ہے، وہ بھی تھوڑا سا ٹائٹ ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے یہاں کے حالات دیکھ کے، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ادھر کبھی بھی۔ آپ جہاں جس ملک میں بھی آپ رہتے ہو، اگر آپ کو بچوں کو لے کے پاکستان آنا ہے، وائف کو لے کے پاکستان آنا ہے، تو کبھی ایسا کبھی کسی کی باتوں میں آ کے یہ فیصلہ مت کرنا، کبھی بھی مت کرنا کہ آپ ادھر آ جاؤ، آپ کے ادھر بہت اچھا بن جائے گا، کہ کچھ نہیں بنے گا ادھر۔ اتنے حالات خراب ہیں، اتنے حالات خراب ہیں، جو بالکل یہاں کے لوگ جو یہاں کے لوگ ہیں ان کے میں نے دیکھا ہے کہ لائف کا کیسے ان کو گزارتے ہیں، کیسے سروائیو کرتے ہیں، بہت ہارڈ سروائیو کرتے ہیں، اور بہت ہارڈ ان کی لائف ہے۔ اور ان کے بچوں کی لائف کو دیکھ کے میں تو پریشان بھی ہوتا ہوں، لیکن پھر ہم کو لوگ کچھ کر نہیں سکتے، ہماری اتنی خود کی پریشانیاں اتنی ہیں، کسی کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ تو میرے بچے جو ابھی بیچارے سو رہے ہیں نیچے، 1.5 سال ہو گیا ان کو آئے ہوئے ادھر، میں نے اپنا بڑا زور لگایا اس کی ہوٹل کے اوپر کام چلانے کے لیے، بہت ہی زور لگایا، لیکن میرا کام نہیں چل سکا۔ ابھی ان بچوں کا بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ میرا کام نہیں چل سکا، وہ تو معصوم ہیں۔ قصور تو ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے مجھے فورس کیا پاکستان آنے کے لیے، کہ جن لوگوں نے ان کی زندگی تباہ کی، جن لوگوں نے ان کے بچپنی زندگی کے ساتھ کھیلا، اور وہ مجھے ایک ایک بندہ یاد ہے، میں ان کو کبھی بھولوں گا نہیں۔ میری زندگی جیسے بھی گزرے گی، جس حال میں بھی گزرے گی، میں گزاروں گا، لیکن وہ بندے جو ہیں جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا، اگر وہ مجھے یہاں تک چھوڑنے میں، یہاں لانے میں انہوں نے کچھ کیا ہے، یا اور اس کا وہ رسپانسبل نہیں بن رہے ابھی، تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا۔ میں یہاں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ رب ہے بہت بڑا، اللہ ہے، وہ جانتا ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ میں انشاءاللہ میں یہاں سب کچھ، اللہ نے مجھے ہمت دی، مجھے طاقت دی، میرے ساتھ اللہ نے ہیلپ کی، تو میں انشاءاللہ یہاں ان بچوں کے لیے، خاص طور پہ یہ جو میرے بچے ہیں ساؤتھ افریقن ہیں، ان کی مدر وہاں فوت ہو گئی تھی 2018 میں، تو میں نے ان کو وہاں نہیں چھوڑا کہ میں ان کو یہاں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ ان کے جو ریلیٹیو ہیں، ان کی جو گرینڈ مدر ہے، جو نانی جس کو بولتے ہیں، وہ بیچارے لوگ غریب تھے، بہت زیادہ غریب تھے، تو میں ان کے پاس اس کو چھوڑ کے اس لیے نہیں آیا کہ یار ان کا کیا ہوگا، اگر ان کو وہاں چھوڑ دوں گا تو یہ تو بیچارے وہاں مر ہی جائیں گے غریبی کے ساتھ، ان کو تو کوئی ماں تو پہلے مار کے باپ بھی چھوڑ کے چلا گیا، تو ان کا کیا ہوگا۔ تو میں نے نہیں چھوڑا، میں نے اپنے ریلیٹیو کے کہنے پہ ان کو میں پاکستان لے کے آ گیا، کہ جیسے انہوں نے مجھے خواب دکھائے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، یہاں سے سونا نکلنا شروع ہو جائے گا، گھر سے پیٹرول نکلنا شروع ہو جائے گا، آپ ادھر آ جاؤ، یہ ہو جائے گا، لیکن میں نے یہ قطعی نہیں سوچا تھا کہ اس مشکل حالات میں پڑ جاؤں گا، یہاں میں اتنا پھنس جاؤں گا کہ جو میرے خود کے ریلیٹیو ہیں وہ بھی مجھ سے آہستہ آہستہ تھوڑا دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مجھے نہیں پتا تھا، خدا جانتا ہے، مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی یہ کام نہیں کرتا۔ میری مدر کا مسئلہ تھا، میری ماما کا، تو میں اس کو کیسے بھی کر کے ان کو وہاں 5 6 مہینے 8 مہینے کام کر کے، کسی سے لون لے کے، کچھ کر کے کیسے بھی کرتا، مجھے پتا ہوتا یہ میرے ساتھ ہونا ہے، تو میں اس کو کبھی یہاں نہیں چھوڑتا، اور خود بھی نہیں آتا، میں ان کو ادھر ہی لے جاتا ساؤتھ افریقہ میں۔ ساؤتھ افریقہ جیسا بھی ملک ہے، پاکستان سے 1000 گنا اچھا ہے، وہاں آپ خواب دیکھ سکتے ہو، آپ وہاں سوچ سکتے ہو، آپ ان کی تعبیر بھی کر سکتے ہو خوابوں کی، لیکن یہاں خالی خواب دیکھنا ہے، کوئی تعبیر نہیں ہے۔ یہاں آپ باتیں سنتے رہو، جیسے بات کریں گے آپ کے ساتھ کہ جیسے وہ سب سے زیادہ آپ کے چاہنے والے ہیں، لیکن جب موقع آئے گا، ٹائم آئے گا، وقت آئے گا، وہ آپ کو ایسے سمجھیں کہ جیسے کہ وہ آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، کوئی سلام دعا ہی نہیں ہے۔ تو لیکن میرے بہن بھائیوں سارے، آپ جہاں جہاں بھی ہو، میری بات یاد رکھنا، کبھی کسی کے بھروسے کے اوپر کچھ نہیں کرنا، اپنے خود کے بھروسے کے اوپر کرنا، اور کبھی اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرنا کسی کے کہنے پر، خود سوچنا، خود سمجھنا، اور پھر فیصلہ کرنا۔ کسی کے کہنے پر فیصلہ نہیں کرنا، اپنی لائف کا، اپنے بچوں کا، اپنے مستقبل کا، اور بچوں کے فیوچر کا،
کبھی بھی فیصلہ کسی کے کہنے پہ نہیں کرنا. میری بات یاد رکھنا، میں نے بہت چوٹ کھائی ہے ادھر آ کے پاکستان پہ کسی کی باتوں کے اوپر آ کے نا، تو میں نے یہ کام کیا. اور میں آج ان بچوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے کہ ان کی ماں مر گئی. ابھی ان کا بچے اسکول نہیں جا رہے، یہ اگر اسکول نہیں جائیں گے بیچارے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے تو بڑے ہوں گے تو ان کو تو کوئی جاب بھی نہیں دے گا، اور یہ پاکستان پہ رہیں گے تو ان کو تو کوئی انسان ہی نہیں سمجھے گا، کیونکہ پاکستان پہ تو وہ اپنے لوگ جو ہیں ان کو انسان نہیں سمجھتے. یہ تو پھر بیچارے کا ساؤتھ افریقن ہے، نیشنل ہے، کالی نیشن ہے. ان کی مادر اور طرح کی تھی، ان کی جو شیپ ہے فیس شیپ وہ اور طرح کی ہے، ان کے بولنے کی طریقہ انگلش ہے. یہ ان کو کیا لوگ سمجھیں گے؟ اس کو تو بہت مصیبت کے ساتھ یہاں رہنا پڑے گا، لیکن میں ان کو یہاں رہنے نہیں دوں گا. جیسے بھی ہوگا، جتنا بھی مشکل آسانی سے میں ان کو انشاءاللہ یہاں سے نکالوں گا. اور جیسے بھی مجھے کچھ کرنا پڑا، کسی کا نقصان کرنا پڑا، کسی کا فائدہ کرنا پڑا، کسی کو کچھ بھی کرنا پڑا، میں ان بچوں کے ساتھ یہ نہیں ہونے دوں گا، کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا. میری جان بھی چلی جائے میں ان بچوں کے ساتھ یہ نہیں ہونے دوں گا. انشاءاللہ ان کو میں وہاں پہنچا کے چھوڑوں گا جہاں سے میں ان کو لے کے آیا ہوں. میں یہاں بیٹر کے لیے لایا تھا، لیکن یہ اور زیادہ برا ہو گیا ان کے ساتھ، اور زیادہ برا ہو گیا. میری مدر ہے، وہ بیچاری بوڑھے ہیں، ان کا جو کچھ ہوگا وہ اللہ پاک ان کو اچھا ہی کرے گا انشاءاللہ ان کے ساتھ. اور میری وائف ہے، وہ بھی میرے ساتھ ہی ہے. وہ میرے ساتھ ایسے ہے جیسے بہت اچھی عورت ہوتی ہے، بہت اچھی عورت. وہ میرے ساتھ ہر طرح کی کمپرومائز کرتی ہے، میرے ساتھ اچھی طرح سے بات کرتی ہے، مجھے اچھا کہتی ہے، اچھا سمجھاتی ہے، اچھا بولتی ہے. یہاں تک کہ رات کو میری کسی ریلیٹیو کا فون آیا تھا میرے فون کے اوپر، تو میں باتیں کر رہا تھا تو مجھے رونا آ رہا تھا. تو وہ میرے ساتھ کھڑی ہو کے پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ فیض، میرے پاس نا کچھ چیز میں آپ کو دوں گی تو آپ وہ بیچ کے اپنی ٹکٹ لو اور بچوں کو لے کے واپس چلے جاؤ، تو میں بعد میں نا اپنے گھر پہ چلی جاؤں گی. تو کوئی بات نہیں، آپ کے پاس جب پیسے ہوں گے نا مجھے آپ بلا لینا وہاں اگر آپ چاہو گے تو. نہیں تو آپ ان بچوں کو واپس لے جاؤ. جتنے پیسے کی ٹکٹ ہے اس کا ماموں کہیں پتہ نہیں کسی اوورسیز میں ہے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کو کہوں گی کہ وہ آپ کو پیسے دے اور آپ چلے جاؤ. آپ کا مجھے دکھ نہیں دکھا جاتا ادھر. اور لوگ کچھ ایسے ہیں یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی کی ہیلپ ہوتے ہوئے دیکھ کے اس کے آگے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ہیلپ نہیں ہونی چاہیے کسی وجہ سے نا. تو لیکن اللہ پاک سب کو ہدایت دے، اللہ پاک سب کا اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہمیں بھی حفظ و ایمان میں رکھے. کوئی غلطی ہو گئی ہو مجھ سے، کوئی کسی کا میں نے دل دکھایا ہو، کسی کا میں نے نقصان کیا ہو، تو میں اس میں معافی چاہتا ہوں. جو دیکھنے والے سننے والے مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میرا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا یا کسی کو تنگ کرنا یا کسی کو ٹارچر کرنا یا پوائنٹ کرنا نہیں تھا. میرا مقصد تھا یہ ریالٹی، یہ لائف، یہ جو سسٹم ہے اس کو سمجھنا اور سمجھانا تھا. اور میں پھر بھی پاکستان پہ میرے بچے آئے ہیں، ان کو لے کے میرا دکھ بہت زیادہ بڑھ گیا. اور نا کم ہونے کی وجہ سے میں نے کوشش کی تھی یہ کم ہوگا، لیکن یہ بڑھ گیا ہے. لیکن اس کو میں بڑھنے نہیں دوں گا. اگر میری زندگی رہی، میرا سانس چلتے رہے، تو ان کو انشاءاللہ میں کسی مقصود تک، مقام مقصود تک ان کو ضرور پہنچاؤں گا. اور یہ جہاں سے آئے ہیں ان کو وہاں اس ملک میں لے کے جاؤں گا، اور یہ وہاں جا کے انشاءاللہ اپنے آپ کو گرو کریں گے. پڑھنے کا تو وہ بھی انشاءاللہ جتنا پڑھ سکے، جتنا میں ان کو پڑھا سکا وہ بھی کروں گا. لیکن میں نے وعدہ کر لیا اپنے دل کے ساتھ کہ میں پاکستان پہ نہیں رہوں گا. میں کسی حالت میں پاکستان پہ نہیں رہوں گا. جو کچھ بھی ہوگا، جیسے بھی ہوگا، جو بھی مجھے کرنا پڑا، میں یہاں نہیں رہوں گا. یہاں میرے بچوں کی زندگی بالکل تباہ ہے، کیونکہ وہ ایشین نیشنل نہیں ہے، وہ افریقن نیشنل ہے. اس کی وجہ سے ان کو یہاں کچھ بھی فیسلٹیز نہیں ملے گی، کوئی سہولت نہیں ملے گی. اس لیے مجھے ان کو لے کے واپس جانا پڑے گا، اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ میرے سارے بہن بھائی، میرے چاہنے والے، میرے پیارے، جو میرے سبسکرائب ہیں، جو نہیں ہیں ان کو بھی بہت سلام پیش کرتا ہوں.
اور جو سبسکرائب نہیں ہے ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ میرے بچوں کی اور میری اور سب کی کہانی ہے، تو اس کو ضرور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔